आवाज, कश्मीरियों के दिल की आवाज, सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज 8 अक्टूबर है और जैसा कि सुबह से आप देख रहे हैं हमारी नशात मुसलसल 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के हवाले से यादों का जिक्र हो रहा है, बातों का जिक्र हो रहा है और साथ साथ उस वक्त के जो दुख दर्द है वो भी शेयर कर रहे हैं और साथ बुलंद हौसला जो कहानियाँ हैं, बुलंद हौसला वाक़यात हैं और हमारे जो लोग जिन्होंने उस वक्त किरदार अदा किया उनका भी अहवाल हम आज के प्रोग्राम आज जो मुसलसल सुबह से हो रहे हैं आपको बता रहे हैं। तो आज बाखबर कश्मीर में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं जाहिद अमीन, जो 8 अक्टूबर 2005 या उस अरसे में जो ज़लज़ले के बाद और वो अरसा गुजरा उसमें चेयरमैन तरक्याती इदारा और मेयर रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद में। न सिर्फ ये इन दो इदारों का जो शहर का फेस होते हैं, चेहरा होते हैं और शहर की अमलन नुमाइंदगी होती है इन इदारों में, उनकी जिम्मेदारियां इन पर रही, बल्कि उस वक्त जो रेस्क्यू रिलीफ और बहाली का जो अमल था जाहिद अमीन उसमें पेश थे, बड़े मुतहरक थे, बड़ी जानफशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ। इन तीनों जो मराहिल में हमने देखा बतौर सहाफ़ी कि जाहिद अमीन बड़े मुतहरक थे और बहुत सारे मंसूबे मुजफ्फराबाद में लेके आने में हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन तक बात पहुँचाने में और उनको मुजफ्फराबाद की अहमियत और काबिलियत पे कायल करने में जाहिद अमीन का बड़ा कलीदी किरदार है। फिर बहुत सारे बैनुल अक़वामी इदारों से रवाबित रख के उनको यहाँ इन्वॉल्व करने में और उनको एक अच्छा फीडबैक देने में भी जाहिद अमीन बहुत ज़्यादा मुतहरक रहे और बड़ी तनदही के साथ इन्होंने उस वक्त जो है ना वो किरदार अदा किया। आज हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी इनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ भी मौजूद हैं और बड़ी तफसील के साथ बहुत सी बातें हमने शेयर की, क्योंकि मुजफ्फराबाद में इनसे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी शख्सियत हमें मिल सकी कि जो इतनी तफसील के साथ और इतनी ज़्यादा मालूमात के साथ हमसे इस मौजू पर बातचीत कर सके। तो हमने इनसे गुजारिश की थी कि आप हमें वक्त दें और स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ, तो ये इस वक्त मौजूद हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जाहिद अमीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज आप तशरीफ़ लेके आए। 8 अक्टूबर है आज और तकरीबन 19 बरस बीत चुके हैं ज़लज़ले को गुजरे हुए। क्या कहेंगे आज के दिन की यादों के हवाले से? बड़ी दुख देने वाली यादें भी हैं, बड़ी हौसला अफजा बातें भी हैं, बड़ी एक यानी मुतासिर कुन वाक़यात भी हैं, बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है ये दिन। थोड़ा सा आप इसका पस मंज़र बताएं और उस दिन की जो हालात वाक़यात। 19 बरस हो चुके हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ मौका फराहम किया और आज का दिन जो है वो तो सारा उन्हीं यादों के बोझ तले सभी लोगों का गुजरा है और अब ये शाम है हमारी, तो उन यादों के साथ जो तल्ख हैं, जो गम की हैं, अंदोनाक हैं और फिर होलनाक हैं कैफियत उस दिन की। लेकिन जो एक चीज़ उससे हमने जो सीखी वो ये है कि इस खित्ते के लोगों ने और यहाँ के अवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो है अजीम इत्तेहाद का, इत्तेफाक का मुजाहरा किया। पहली चीज़ तो है कि जिस लोग सब एक हो गए, इनके दरमियान इत्तेहाद हो गया, इत्तेफाक हो गया, यकजहती होगी, जिसे आप कहते हैं ना सॉलिडेरिटी, वो होगी। और फिर उसके बाद इन्होंने अजीम मज़ाहमत की मिलके, ये ख्वाह हुकूमत में थे, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, असाकर पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत, उसके जवान, ये सब लोग जो है जिसे आप कहते हैं ना कि एक पेज पे, ये वाकई एक पेज पे थे
اور پھر انہوں نے ایک عظیم مزاحمت کا مظاہرہ کیا، اور اس مزاحمت کے ساتھ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. یہ گھبرائے نہیں، یہ ایسا نہیں کہ یہ بھاگ گئے میدان سے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کے خصوصی فضل و کرم اور تائید، اعانت اور مدد کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے. اور پھر بہت جلدی وہ علاقے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا اب یہاں زندگی کبھی نہیں آئے گی، آپ نے دیکھا کہ پھر وہاں زندگی بہت زیادہ توانائی کے ساتھ، رونقوں کے ساتھ بحال ہوئی. جی زید امین صاحب بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑا ایک زبردست انداز میں آپ نے وہ خاکہ سارا ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح ایک حوصلہ مند قوم ہونے کا ثبوت دیا ہمارے عوام نے اتنے بڑے سانحے کے گزر جانے کے باوجود. اچھا زید صاحب، آپ ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں، ابھی سیاسی رہنما بھی ہیں، اور ویسے بھی آپ متحرک ہیں، بڑے عرصے سے متحرک ہیں، اور اس سے پہلے بھی زمانہ طالب علمی سے ہم آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کافی متحرک شخصیت ہیں مظفر آباد میں، بلکہ پورے آزاد کشمیر میں. تو کیا وقت تھا اس وقت، اور کیا سمجھا جا رہا تھا مظفر آباد کے حالات کو جب اس وقت اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا، کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا، تو ایک ناممکن چیز تھی بظاہر، اور وہ الحمدللہ ممکن ہوئی. کیسے بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو خوش نصیبی یہ تھی کہ جب وہ عظیم سانحہ ہوا اور ہولناک زلزلہ ہوا، تو وہ فرسٹ پارٹی جو ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک ریاست کی حکومت ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگرچہ وہ حکومت جو تھی اس کے ہاں پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی اس قسم کے خطرات کے مقابلہ کرنے کے، ملک گیر سطح پہ کوئی ایسے نہ ادارے تھے، نہ ان کی تیاری تھی، نہ اکوپمنٹ تھے مطابقاً ان کے پاس. لیکن بہر طور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، مورخ کبھی اس کو اگنور نہیں کرے گا، نظر انداز نہیں کرے گا، کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑا متحرک فوجی سیٹ اپ تھا، اور جسے ملٹری مانیٹرنگ کہتے ہیں، اور اس عسکری سیٹ اپ کا جو سربراہ تھا وہ بڑا متحرک اور فعال شخص تھا. میری مراد جنرل پرویز مشرف ہے اور ان کی ٹیم سے ہے. یہ لوگ بے حد محنتی تھے، انتھک تھے، ان کی ریاست جموں و کشمیر سے خاص عقیدت تھی، وابستگی تھی، تعلق تھا. تو چنانچہ یہ لوگ جب تھے تو یہ رش کر گئے ان زلزلہ متاثرہ علاقوں کی طرف، نہ صرف مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ، بلکہ بالا کوٹ، یہ ہم سارا جو ایک ریجن کا ایک علاقہ ہے، اس میں یہ لوگ سب آ گئے. ہمارے لیے خوش نصیبی اس وقت یہ ہوئی، آپ دیکھیے عمومی کیا ہوتا ہے، اور جیسے آج ہو رہا ہے کہ دو وزیروں کا ایک گروپ ہوتا ہے، 3 وزیروں کا ایک گروپ ہوتا ہے، برادری قبیلہ کنبہ کی بنیاد پہ وہ ایم ایل ایز کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ 4-6 آفیسر جڑے ہوتے ہیں اس کنبہ قبیلہ برادری ووٹ کی بنیاد پہ، اور وہ فیصلوں میں ڈیلے کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کئی فیصلے جو ہم بر وقت نہیں کر پاتے، جو آج ہمیں کرنے چاہیے، وہ کئی مہینے لگ جاتے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب کی قیادت میں جو عسکری سیٹ اپ تھا اس نے ایک دم موو کیا. پہلا کام تو یہ ہوا کہ یہ علاقہ جو ہے 12 ڈیو کے پاس تھا، جہاں آپ اور ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، 10 کوٹ کا 12 ڈیو مری. وہ لوگ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے مظفر آباد آ گئے سیم ڈے. ان کے جی او سی ہوتے ہیں میجر جنرل خالد نواز، وہ اپنے بریگیڈ سٹاف، بریگیڈ افتخار سمیت جملہ ان کی جو ٹیم تھی، میں ان سب کا نام لینا اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دن رات کام کیا، کرنل حبیب سمیت جو ان کا نیٹ ورک تھا، جو ان کی ٹیم تھی. پھر ان کی معاونت کے لیے روز صدر پاکستان آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ڈیلی یہاں آتے تھے. اب یہ کوئی ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، دنیا میں ہوتا ہے اس کے بعد لوگ تشریف لاتے آتے ہیں، بریفنگ لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. وہ ڈیلی آتے تھے، پروگرس خود چیک کرتے تھے پرویز مشرف تھا کہ روڈز مجھے فوری چاہیے. یہاں انہوں نے نیلم اسٹیڈیم میں کہا تھا فوری امیجیٹلی. تو آرمی انجینئرز جو ہے انہوں نے دن رات جان ماری. آرمی انجینئرنگ کور کے ابتدائی مراحل میں بہت اچھا کام ہے. ہماری بنگلہ جو ہے کور ہے وہ ان کو موو کرایا گیا 10 کور کی معاونت کے لیے اس ایریا میں. وہ لوگ فوری موو کر گئے، وہ لوگ فوری آگے. جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے رفقا کا رساکر پاکستان کو اس وقت نیٹو کے ساتھ افغانستان کی وجہ سے ایک اتحاد چل رہا تھا، جو اس وقت کے مخصوص حالات تھے، جو آج نہیں ہے، اس وقت تھا. تو جو ہی ان کو مدد کی ضرورت پڑی حکومت پاکستان کو، انہوں نے ڈیلے کے بغیر کوئی کیبنٹ کا سیشن پارلیمنٹ میں لے جائیے، وہاں 4 آدمی کہیں گے نہیں اس میں امریکہ اگر آ گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر اس میں برطانیہ آ گیا تو ہمارے یہ نقصان ہو جائے گا.
تو اس میں ہم نے تو آنا ہی نہیں دینا کیوبا کو، کیونکہ وہ تو ایک ایسا ملک ہے جس سے ہمارا سفارتی تعلق ہی نہیں. اسی ڈیلے میں، اسی بحث میں ہمارا بہت نقصان ہو جاتا. ملٹری مانیٹرنگ کا تھا، بیٹھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، عمل درآمد ہوتا تھا. اگلے چند گھنٹوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہاں ٹرکش تھے، یہاں یو کے ٹرینڈ فوجی تھے، ان کے ریسکیو کی ٹیمیں تھیں، امریکنز کے بڑے جو طوفانی جو ہیلی کاپٹر جنہیں غالباً شنوک کہا جاتا ہے، وہ جو 400 500 زخمیوں لوگوں کو لے کے، راشن کو لے کے موو کرتے ہیں، وہ سب اس خطے کے اندر آ چکے تھے. ایئرپورٹ ان کے حوالے ہو گیا تھا اور امدادی کام شروع ہو گیا تھا. پہلا کام جو تھا وہ یہ سارا کام آئیڈیل نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آل اوکے ہوا، نہیں، ایک کوشش ہوئی انسانوں کی، اداروں کی، حکومت کی، عوام کی جانب سے، پاکستانی قوم اور فوج کی جانب سے ایک عظیم کوشش ہوئی. اس عظیم کوشش میں یہ ہوا کہ پہلے مرحلے پہ، اب آپ صرف اس شہر میں دیکھیں، یہ 6,000 کو 818 ہیں یا 6,500 مکانات، یہ ٹوٹل کلیپس تھے. اتنے ہی آپ فگر دیکھیں وہ جزوی کلیپس تھے. 6,500 دکانات اپنے ساز و سامان سمیت ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی. لوگ اندر پھنسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے. میں صرف ایک پرٹیکولر سٹی کی بات کروں چونکہ اس کے اندر ہم اس وقت دستیاب تھے. میرا اپنا آدھا گھر گر گیا تھا، میری مسز شہید ہو چکی تھی، لیکن ہم ظاہرہ دیکھ رہے تھے یہ سارا جو کچھ ہو رہا تھا. تو اس میں امداد کا عمل فوری شروع ہو گیا لوگوں کو بچانے کے لیے. جو کچھ کیا جا سکتا تھا زندہ لوگوں کے لیے وہ کیا گیا. اور پھر جو زخمی تھے ان کو یہاں سے راولپنڈی شفٹ کرنا، ان کو اسلام آباد شفٹ کرنا، اس کو ملک کے دیگر علاقوں میں شفٹ کرنا. ان ہیلیز کے ذریعے وہ امدادی سامان لا رہے تھے اور زخمی یہاں سے لے جا رہے تھے. ڈیلے نہیں ہوا، کوشش یہ کی گئی کہ ڈیلے نہ ہو. اور آپ دیکھیں حکومت پاکستان کو، رساکر پاکستان کو پتا تھا کہ لوگوں کے اب اس وقت اگر کسی کے پاس پیسے بھی تھے تو بینک سے نہیں نکال سکتا، گھر میں اس ملبے تلے آ گیا. تو آپ یاد کیجئے، کبھی اس قوم کو نہیں بولنا چاہیے. صدر پاکستان نے یہاں کے کہا ہیلی کاپٹر سے پرویز مشرف صاحب نے کہا لوگوں پہ پیسے پھینکو. تو یہ دیکھیے یہ وہ عمل تھا جس کے نتیجے میں پھر دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہاں افواج بھی ہیں، وہاں ہماری مقامی این جی اوز بھی ہیں، ہماری جماعت الدعوہ بھی ہے، ہمارا نیٹو کا ٹروپس بھی ہے. اب دنیا حیرت سے یہ بات دیکھ رہی تھی. کیوبا جو ہے جس کے ساتھ ہمارے کوئی سفارتی تعلق نہیں تھے، وہ 500 کا ایک بڑا میڈیکل گروپ جو ہے، اور پھر ان کا ایک بڑا یہاں علی اکبر عوام سکول کے گراؤنڈ میں ان کا کیمپ لگا. تو یہ ساری چیزوں کو پھر جب آ گئے تو اس میں ایک رکاوٹ آ رہی تھی. وہ رکاوٹ یہ تھی کہ ہر جگہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ 99% ہمارے لوگ جب انسانیت کا اور شرافت کا اور اخلاص کا، ایثار کا، قربانی کا، محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے تو always there is one element وہ جو کوئی نہ کوئی خرابی بھی کرتا ہے. اور اس ایلیمنٹ کو سمجھانے کے لیے پھر قانون کا مؤثر نفاذ بہت ضروری ہوتا ہے. جب چیزیں نہیں پہنچ رہی تھی مظفر آباد کی طرف مختلف اطراف سے، جب مظفر آباد شہر کے اندر سے راتوں کو ڈاکے پڑنا شروع ہو گئے، سامان لٹنا شروع ہو گیا لوگوں کا، تو پھر ایک دم فیصلہ ہوا اور رینجرز آ گئے. اور رینجرز آئے اور انہوں نے ہمیں ہماری روڈیں کلیئر کر کے دی. ہماری مارکیٹوں میں انہوں نے اپنے ٹینٹ لگائے، کیمپ لگائے، مدینہ مارکیٹ سمیت بھگایا یہاں سے ان عناصر کو جو یہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. تو اس میں وہ ماحول پیدا ہو گیا فوج کی وجہ سے، رینجرز کی وجہ سے، کہ اب جو کوئی بھی این جی او حکومت پاکستان بھیج رہی ہے اس کے لیے کام کرنا یہاں پر آسان ہوگا. وہ انوائرمنٹ دیا گیا. اور آخری بات جو آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہوا میں بات نہیں ہو رہی تھی، یہ سامنے آپ کے 5A کے ہے. یہاں پر جی او سی کی قیادت میں ڈیلی میٹنگز ہوتی تھی. ہر محکمے کو جواب دینا ہوتا تھا. اگلے دن کا اسے ٹاسک دیا جاتا تھا، اس شام کو اسے حساب لیا جاتا تھا. کوئی فائلوں پہ کام نہیں ہو رہا تھا، جو کام بھی ہو رہا تھا وہ زمین پہ ہو رہا تھا. اور اس پہ ایک مؤثر مانیٹرنگ تھی. اور اس کے نتیجے میں دنیا کا یہ ایک کامیاب ترین آپریشن جو امدادی آپریشن ریلیف، ریسکیو ریلیف اور ارجنٹ ریہیبلیٹیشن کا اس سرزمین پہ ہوا. اچھا، بالکل ماشاءاللہ. بڑی اس میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کچھ تکلیف دہ باتیں بھی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو حوصلہ افزا باتیں ہیں جس سے بندہ بڑا جو ہے نا وہ فخر کا اظہار کرتا ہے کہ کیسے ہم نے، ہمارے اداروں نے، ہماری افواج پاکستان نے جو شاندار کردار ادا کیا ان نامساعد حالات میں، جبکہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ بڑا مشکل ہے. اچھا، پرویز مشرف کے کردار پہ آپ نے ذکر کی، صدر پاکستان جو مرحوم بھی ہیں.
تنقید بھی ہوتی رہی ہمیشہ سے ان کی ذات پہ، ان باتیں بھی ہوتی رہی، لیکن میں نے آج بھی اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ وہ بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کی جس میں دارالحکومت منتقلی کو روکنے کے حوالے سے اور مظفر آباد کو آباد کرنے کے حوالے سے آپ کی وہ گفتگو تھی جس میں آپ نے صدر پرویز مشرف کا ذکر کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر پرویز مشرف کی ذاتی کوششیں شامل تھی اس میں دارالحکومت کو روکنے میں، یا پھر یہ کہ کوئی اس میں کوئی سیاسی عناصر بھی تھے، اور کیا دارالحکومت منتقل ہو رہا تھا، یا یہ جو ہے نا اس حد تک یہ کہ کوئی سیاسی اختلاف کی وجہ سے یہ بات جو ہے نا کہی جاتی ہے؟ چونکہ آپ اس وقت ہر چیز کے چشمدید گواہ تھے، آپ کے سامنے ہو رہی تھی، آپ ان میٹنگز میں بیٹھتے تھے، ان لوگوں سے بھی آپ ملتے تھے، اور خود بھی ایک سیاسی شخصیت تھے آپ. دیکھیے اس وقت تو میں ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن تھا، لیکن حاضر اور ریٹائرڈ لوگ میرے مخالف بھی ہوں، وہ اس بات کی انہیں ضرور گواہی دینی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ نہیں بولیں گے تو اس کی پکڑ ہے سب پہ. کہ ہم نے جو ریاستی دفاتر ہو جسے آپ کیپٹل کہتے ہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہو، ہماری یونیورسٹی ہو، اس کو کیپٹل سٹی پہ رکھنے کے لیے جو بھی ہم بات کر سکتے تھے دلیل کے ساتھ ہم نے مظفر آباد اور اسلام آباد میں کی. کئی دفعہ ایسا ہوا صدیقی بھائی، میں نے سوچا یہ میری آج آخری میٹنگ ہے، یہ میرا آج آخری اجلاس ہے، اب مجھے نکال دیا جائے گا، لیکن ہم بات کرتے رہے. مگر ہم اس بات کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ضرور یاد رکھیں گے کہ سننے والا جو تھا وہ عادل تھا، وہ عدل و انصاف کرنے والا تھا. آپ دیکھیے کہ یہاں دو گروپ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک اختلاف ہو گیا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو وفات پا گئے، ان کا بھی ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اب ان پچھلی باتوں میں رکھا کوئی نہیں ہے تلخی سے، ہم سب نے سیکھا ہے، وہ سب ہمارے دوست ہیں، لیکن اختلاف تو ضرور ہو گیا نا. ایک گروپ کہنے لگا جی یونیورسٹی اب یہاں کس لیے بنانی، اسلام آباد بنائیے، وہ سارے اضلاع کو قریب ہے. تو اس پہ چل پڑے لوگ، اور یہاں سٹی کیمپس کا کام نہیں لگانے دیتے تھے. اس اپر اڈا کی سٹی یونیورسٹی کیمپس کی بنیاد مظفر آباد میونسپل کارپوریشن. بظاہر آج آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایسے ہوا. ہم نے وہاں گراؤنڈ بریکنگ کی، ہم نے ایک ہی اویلیبل رہنما تھے تاجر رہنما مرزا رحیم بیگ صاحب، ان کو رکھا، مرحوم چند شاہ صاحب تھے وہاں رکھے، اور ہم نے اس سٹی کیمپس کا کام کی خود دعا کی. اور کوجیلی کا سٹی کا جو میئر جو تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، وہ لوگ یہ کام کروا رہے تھے. تو ہم نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب میٹنگز ہوتی تھی دونوں موقف آتے تھے کہ جامعہ یہاں نہیں رہے گی، اور جب فیصلہ کرنے والے جو ہوتے تھے وہ 10 کور کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ 12 ان کی نگاہ یہاں ہوتی تھی. تو فیصلہ ہوتا تھا نہیں بھائی یہ جو مظفر آباد کے لوگ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، آپ جو بات منہ پہ کہتے تھے آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جامعہ یہاں ہی رہے گی. چنانچہ 8 اکتوبر 2006 سے پہلے اس سٹی کیمپس کو تیار کیا گیا ہنگامی بنیاد پہ، اور اس پہ میونسپل کارپوریشن کے ساتھ رہی، کوجیلی سٹی کے ساتھ ترکی کے، اور جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے 8 اکتوبر 2006 کو اس جامعہ میں یہاں کیمپس کا افتتاح کیا. یہ یونیورسٹی یہاں ہی رہی. کیپٹل پہ جب اختلاف آیا تو دو گروپ بن گئے، اور دونوں بھائی تھے، دونوں دوست تھے، دونوں جانب ان کا اپنا موقف تھا، اس جانب ہمارا اپنا موقف تھا. لیکن یہیں پر وہ ایک تاریخی اجلاس ہوتا ہے، 5 AK میں بریفنگ دی جاتی ہے، اور جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کوئی آدمی یہاں سے نہیں جائے گا، ایوری باڈی ول اسٹے ہیئر. اس کو اینمی کو بتانا ہے اور اسے پہلے سے خوبصورت بنانا ہے، بلڈ بیک بیٹر. اسی 5 AK میں یہ چیز ہوئی، اور ظاہر ہے یہ دونوں چیزوں میں عادلانہ فیصلے جو کیے وہ پرویز مشرف صاحب نے کیے اور ان کے رفقا نے کیے، اور ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے. اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مئی میں یہ جھگڑا زیادہ شدت اختیار کر گیا. مئی 2006، اب ادھر الیکشن بھی آنے والے تھے جون جولائی 2006 میں، کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی تیاری کر لی گئی، گڑی دوپٹہ ہو گئی. جبکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو مظفر آباد وہاں کرے گا یہاں سے اگر یہ چلا گیا، اور دوسرا جو ہمارا ہٹیا کا ضلع ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ گروپ کہتا تھا کہ اب ہٹیا کا ضلع بنانے کی ضرورت نہیں، یہ گڑی میں مظفر آباد کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لے جاتے ہیں اور سب ایک ہوگا. وہ زیادتی ہو رہی تھی. چنانچہ اس پہ ایک اجلاس ہوا اس نیو سیکریٹریٹ 76 میں. مظفر آباد کے وہ آفیسر جو حاضر اور ریٹائرڈ ہیں، اور وہ چائے دینے والے، وہ پانی دینے والے میرے بھائی، وہ گواہی دیں گے کہ اس پہ ہماری خوفناک بحث ہوئی. اور اس خوفناک بحث کے نتیجے میں حالانکہ اس وقت کے ذمہ دار ہمارے سیاسی قیادت برملا کہہ رہے تھے نہیں یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے،
مگر اس وقت جو جی او سی تھے وہ جنرل ظہیر الاسلام تھے, میجر جنرل ظہیر الاسلام تھے مئی 2006 میں, اور 10 کور نے یہاں پر فیصلہ دیا اور لنچ بریک تھا. میں نے یہ سوچا کہ ہم نے بڑی سخت بات کی, اب ہمیں اس لنچ بریک میں نہیں جانا چاہیے چونکہ ہم بہت تلخ باتیں کر چکے ہیں. مگر مجھے 2-2.5 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ ساکر پاکستان کے نمائندگان نے یہاں آزاد کشمیر حکومت اور چیف سیکرٹری کاشف مرتضیٰ صاحب تھے, ان کو کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی یہیں ہوگا, دس از آور ڈیسیژن, یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں یہاں ہی رہے گا, یہاں سے کوئی چیز آپ نے شفٹ نہیں کرنی. تو آج ہم کیسے آسانی کے ساتھ یہ نظر انداز کر سکتے ہیں کہ فوج نے نہ یہاں سے ووٹ لینے تھے, نہ ان کے یہاں برادریاں تھیں, نہ ان کے یہاں سپورٹ تھی, نہ ان جرنیلوں کا کوئی نام لے رہا ہے. بھول گئے لوگ ان کو, اس جنرل ندیم کو بھول گئے جس ڈپٹی چیئرمین ایرا کی حیثیت سے صدیقی بھائی یہ پرویز مشرف اور جنرل ندیم اور جو ڈپٹی چیئرمین ایرا تھے, یہ میجر جنرل خالد نواز ہو, یہ ظہیر الاسلام ہو, یہ یہاں اس طرح پھرتے تھے. اتنے تو بیلدار نہیں پھرتے اپنے بیٹس میں فارسٹ کے, اس طرح تو وہ گارڈ نہیں پھرتے اپنے فارسٹ کے بیٹ میں, اتنے تو اوورسیئر نہیں ہوتے اپنے ایریاز کے اندر, اتنا تو سینیٹری انسپیکٹر نہیں ہوتے جس طرح یہ سینئرز جو ہے صبح سے شام تک ان سڑکوں اور ان گلیوں اور ان اسٹیڈیمز, ان گراؤنڈز میں, کھلیانوں میں اور ان ہمارے دیہات میں گھومتے تھے, راولا کوٹ, باغ, مظفر آباد میں. آج ہم اس کو آسانی سے نظر انداز کرتے ہیں. جی زید صاحب, بڑی اہم باتیں, اور تاریخ کے وہ گمشدہ میں سمجھتا ہوں کہ باب جن کا آپ نے ذکر کیا وہ بڑا ضروری تھا. کل آپ نے ذکر کیا کہ نئی نسل کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے اور کیا کچھ ہوا, اور بدقسمتی سے ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں, یادداشتیں ہماری کمزور ہیں, ان کو بتانے والا بھی شاید اس طرح سے نہیں ہے. یقیناً آج کا دن انہی چیزوں کو یاد کرنے کا ہے اور اپنے محسنین جو ہیں ان کو نہ بھولنے کا ہے. اچھا زید صاحب, امریکن, نیٹو اور فارن ٹروپس بہت زیادہ ہے مظفر آباد میں, ہماری ایک رائے بنی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی کچھ سوچنے کے میں کہتا ہوں کہ ایام ہوتے ہیں جب ہم کو خاص دن سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رویوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ایک رائے ہماری بنی ہوتی ہے کہ ہمارے انیمی ہیں, ہمارے دشمن ہیں, لیکن ایک مشکل وقت مظفر آباد میں شاید ایسا کبھی بھی نہیں آیا, اور اللہ کرے ایسا کبھی آئے بھی نہ, لیکن اس وقت یہ مسیحا, یہ ہمارے امریکن, ہمارے نیٹو, ہمارے برادر ملک جو ہیں, اسلامی ملک بھی اور غیر اسلامی ملک بھی, حقیقی معنوں میں زخموں پہ مرہم رکھا. نیٹو کے ٹرک کی تو میں بھی اتنی ایج تو میری بھی ہے, ہمارے سامنے ملبہ اٹھاتے رہے. امریکن ٹرک, امریکن آرمی کے ٹرک ملبہ اٹھاتے رہے, اور ماکڑی جہاں پہ پارک بنا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ پھینکتے رہے, اور ملبہ اٹھانے کا کریڈٹ تو یقیناً ان کو ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو آج تھوڑا سا نیٹو اور امریکنز کے کردار پہ بھی بتائیں, وہ کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب ہمارے دشمن ہی ہیں. دیکھیے یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے. آج بھی یہ جو فلسطین پہ اتنی قیامت ڈھائی جا رہی ہے, تو واشنگٹن ڈی سی میں جو 10 لاکھ کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ کیا سارے مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا صاحب. اس میں بہت بڑی تعداد وہاں کے وائٹ اینڈ بلیک کرسچنس کی ہوتی ہے, اس میں یہودیوں کا بھی ایک گروپ ہوتا ہے, دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہوتے ہیں. انسانیت کے نقطہ نگاہ سے دنیا نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رہ گئے, بہت بڑا نقصان, 1 لاکھ لوگوں کی شہادت کو معمولی بات نہیں ہوتی, اور لہٰذا وہ انسانیت کی بنیاد پہ ہے. اور پھر ایک اور اتفاق کی بات ہوئی, ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اس وقت ریپبلکنس کی حکومت تھی, اور ریپبلکنس جو وہ ویسے بھی نسبتاً پاکستان کے طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ اس انداز میں حکومت امریکہ بھی آئی, اور حکومت امریکہ سے متعلقہ جو ان کی جو این جی اوز تھیں انہیں بھی الاؤ کیا گیا, اور انہیں بھی فنڈنگ کی گئی, یو ایس اے آئی ڈی فنڈنگ کر رہی تھی, تو لہٰذا وہ بھی بڑی تعداد میں آئے. تو یہ بڑا گروپ تھا. مظفر آباد شہر میں جو پہلا بڑا ربل ریموو کا آپریشن ہوا ہے وہ تو خود انہوں نے ڈائریکٹ کیا, مقامی اداروں نے نہیں کیا, وہ خود انہوں نے کیا, یو ایس اے آئی ڈی نے کیا. یہ بھی پرویز مشرف کا فوج کا بہترین فیصلہ تھا, یہاں مقامی اداروں کو پیسے نہیں دینے بھائی. اچھا زید صاحب, یہ باتیں آپ نے کہی کہ اگر کوئی سول حکومت ہوتی, پارلیمنٹ سے فیصلہ اور ڈبیٹ ہونی تھی, اور پھر یہی باتیں ہونی تھی کہ پتہ نہیں امریکن آئیں گے یا اس طرح کے ٹروپس آئیں گے تو وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے, اور فوج کی قیادت نے فیصلہ کیا, اور پرویز مشرف کو یقیناً کریڈٹ ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ حالات بھی ایسے تھے کہ شاید ہم ان کی ضرورت تھے تو وہ ہماری ضرورت تھے, اور دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا. دہشت گردی کے خلاف محاذ میں ہم بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ کی حیثیت سے اس وقت کام جو ہے نا وہ کر رہے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوئی اس طرح کے تحفظات, خدشات ہوتے ہیں, آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے
بیس کیمپ ہے، تحریک آزادی ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، نام ہے کوئی لگی لپٹی سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ حریت پسند بھی یہاں پہ موجود ہیں. بیس کیمپ تھا اور حریت پسندوں نے بھی ساتھ ساتھ ان کے وہ آپریشن کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ نہیں ہوئی کہ جس کا خدشہ عموماً ہم عام حالات میں کرتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ، میں وہی بات کر رہا ہوں، کچھ ہماری سوچ کوئی از خود ذہن میں اخذ کی ہوئی باتیں ہیں، کیا وہ بہت ساری غلط ثابت نہیں ہوئی 8 اکتوبر 2005 کو؟ دنیا کا جو بالخصوص یورپ اور امریکہ کا جو ہمارے بارے میں تصور تھا نا، نظریہ تھا کہ یہ لوگ بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہے، یہ کسی بھی غیر مسلم کو مارنا جو ہے یہ اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ان کے دین نے انہیں بتایا ہے، اور یہ ایک خاص نظریہ لے کے وہ اس خطے میں آئے. جب وہ یہاں آئے، جب انہوں نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا، جب انہوں نے لوگوں کے ساتھ یہاں کام کیا، خود میں نے آپ سے گزارش کی نا، جماعت الدعویٰ جو ہے یہاں، اس نے لوگوں کو نکالنے میں، جو دبے ہوئے لوگ تھے، بہت بڑا کام کیا. جو مشکل میں ہمارے تھے ان کو دفنانے میں، ان کو زخمیوں کو لے جانے میں. اس قسم کی اور این جی اوز تھیں مقامی، جن کے باہر سمجھا جاتا ہے یہ دہشت گردوں کے گروہ. میں جو آپ سے مخاطب ہوں، میں 4 ماہ کشمیر رہا ہوں اور ساروں کو پتا تھا کہ اس کا حریت سے، تحریک سے تعلق ہے، لیکن انہوں نے یہاں انسانیت کی بنیاد پہ کام کیا، کوئی تفریق نہیں کی. اور جب وہ یہاں سے واپس گئے، آج تک ان میں سے آپ دیکھیے دنیا کو پتا چلا نہیں یہ دنیا کے بہت پیارے لوگ ہیں جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، کشمیری بہت اچھے لوگ ہیں، اور ہندوستان ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. وہ کام جو ہمارے سفارت خانے نہیں کر سکے، ہمارے لوگوں نے یہاں، ہماری بہنوں نے، ماؤں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، بیٹوں نے یہاں جو کام کیا، عظیم مزاحمت کی، آپس میں یونٹی کی. اس وقت کوئی نظریہ تفریق آپس میں مذہبی لسانی بھی نہیں جھگڑے کیے. تو جب میسج گیا وہ یہ گیا کہ یہ کشمیری تو کیا زبردست لوگ ہیں، اور یہ کیا پاکستانی ان کے ساتھ جان مار رہے ہیں، یہ تو ایک لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. اور وہ جو ہے ہندوستان یہ ان کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے. یہ وہ میسج ہے جو 8 اکتوبر 2005 کے بعد یہاں جتنا بھی امدادی عمل ہوا اس کے نتیجے میں دنیا میں گیا. جیسا ہمارے نوجوانوں میں ایک یعنی سوچی سمجھی سازش منصوبہ بندی کے تحت، یا کچھ ہماری اپنی بھی غلطیوں کے پیش نظر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ریاست پاکستان سے متعلق، افواج پاکستان سے متعلق، ہمارے دفاعی اداروں سے متعلق. آپ نے ذکر کیا 8 اکتوبر 2005 کے، ایسے بہت سارے مشکل وقت آئے ہیں آزاد کشمیر میں، لائن آف کنٹرول پہ بھی، اور قدرتی آفات اور حادثات جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان براہ راست انوالو ہوتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، ہماری افواج انوالو ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں. اور آزاد کشمیر میں میری یاداشت میں تو کبھی بھی نہیں ہے کہ پاک آرمی یا پاکستان کے کسی ادارے کے ہاتھوں کوئی کشمیری مارا گیا ہو، کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو، الا ماشاء اللہ کوئی کسی حادثاتی اس میں واقعے میں کچھ ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ جو ہمارے نوجوانوں میں سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے کہ واحد پاکستان جو کشمیریوں کی پشت پہ ہمیشہ سے کھڑا رہا ہے، ہر مشکل وقت میں کھڑا رہا ہے. اور پاکستان کی افواج کا تو آپ نے ذکر، اس سے زیادہ تو مشکل وقت کو نہیں آ سکتا کہ اس مشکل وقت میں افواج کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے کیسا مثالی کردار ادا کیا. تو کیا کہیں گے ہمارے نوجوانوں کو، اور جو نئی جنریشن ہے کہ جو شاید ان بہت سارے واقعات سے لا علم، بدقسمتی سوشل میڈیا بھی بندر کے ہاتھ میں ماچس والی مثال ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں کہ جو اس میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں، لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. اور شاید آپ کی طرح کی آواز گو کہ بظاہر جو ہے نا وہ کم ہے، لیکن بہرحال توانا آواز ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ توانا ہوتا ہے اور سچ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. کیا کہیں گے ہماری نئی جنریشن کو؟ دیکھیے یہ فوج کے ساتھ بھی بڑی ٹریجڈی رہی ہے کہ زاہد امین کام نہیں کرتا ہے وابڈا میں بیٹھ کے صحیح تو بدنام ہوتی ہے فوج. نیلم جیلم پروجیکٹ آتا ہے، اس کام صحیح نہیں کرتا تو بدنام ہوتی ہے فوج. یہ بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارے وردی والے لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں طاقتور ملک کے سامنے ہندوستان جسے کہتے ہیں یہاں کھڑے ہیں LOC پہ، تو وہ بدنام ہو جاتے ہیں. بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے جو دونوں چیزیں نا کہ یہ نئی نسل یا یہ کیوں اس طرف گیا. ایک تو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں وابڈا نے ضد کی، حکومت پاکستان کہتی رہی، خود ایک زمانے کے حد تک ٹولڈیو بھی انہیں کہتا رہا، لیکن وہ جب تک مانیٹرنگ رہی اس کے بعد ختم ہو گیا وہ کھیل. جنوری 2008 کے بعد
वापडा ने किसी की कोई बात नहीं सुनी कि भाई ये जो चंद काम करने के जिससे मुजफ्फराबाद शहर आबाद रहे, इसकी रौनक आबाद रहे, वो काम करो, नहीं किया, डिले किया, अभी तक वो नहीं हो रहा। तो एक तो मकामी तौर पे सिद्दीकी भाई वो नफरत घर घर पैदा होगी, उसकी जिम्मेदार फौज नहीं है, उसकी जिम्मेदार वापटा है और वो प्रोजेक्ट है जिसे नीलम झेलम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये वापटा एक हमारा अदारा है, हमारे लोग उसके अंदर, लेकिन इसने मीरपुर के अंदर क्या सलूक किया? देखिए मीरपुर का किला क्यों नहीं खोला जाता? तो ऐसी चंद चीजें ना जिससे लोग फिर वापटा के खिलाफ नहीं बोलते, वो बोलना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बोलते इसलिए कि बाहर से एक ग्रुप है ना जो काम कर रहा है, और वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान के रवाबत है, हिंदुस्तान काम कर रहा है, बलूचिस्तान में काम कर रहा है, फाटा में काम कर रहा है, तो आजाद कश्मीर में काम नहीं कर रहा, उसका यहाँ के लिए कोई प्लान नहीं है। ये जिम्मेदार ये चंद अदारे हैं और इन अदारों को हम इसलाह नहीं कर सके, लगाम नहीं दे सके। नतीजतन ये हुआ कि नई नस्ल जो अब है उसका रुख दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है जो हम नहीं समझा सके कि आज मैंने कई अखबार में पढ़ा कि फारूक हैदर साहब का आया कि मैं ये मुकालमा मेंबर से शुरू करने जा रहा हूँ कि लोगों के साथ बैठ के बात करें। देखिए अगर हम आजाद कश्मीर छोटा सा इलाका है, अगर हम यहाँ फौज के साथ नफरत करते हैं, ममलकत पाकिस्तान के साथ नफरत करते हैं, तो नफरत की और तलखी की बुनियाद पे हिंदुस्तान जीतेगा, हम हारेंगे। अगर हम पाकिस्तान को हराना चाहते हैं हम भी हार जाएंगे। वो हमसे तादाद में बहुत बड़ा है हिंदुस्तान और तैयारी में बैठा है। आपको पता है 2024 का उसका एक प्लान था जो अभी तक अल्लाह पाक के फजल और करम से अब आसम मुनीर की तरफ जरा देखता है तो थोड़ा सा उसके अंदर एक खौफ आता है, तो रुक रहा है, वरना उसका तो एक प्लान है। तो अगर हमारे नई नस्ल फौज के खिलाफ जाती है, ममलकत पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, तो इसका फायदा हमें नहीं हो सकता किसी कीमत पे। इसका सिर्फ एक मुल्क को फायदा होगा जिसका नाम है इंडिया, हिंदुस्तान हो, खुदा न खास्ता ये हमारी गलती से होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है सिद्दीकी साहब के उन अवामिल का जायजा लिया जाए, उनमें से जो चीजें जायज हैं अवाम की उस पर अमल दरामद किया जाए। जी साहब, बड़ी खूबसूरत बात की और आपने नई जनरेशन है उसको भी एक मैसेज दिया कि वो अपने आप को पहचाने और वो कोई नादानस्तगी में कि दुश्मन के हाथ मजबूत जो है ना वो ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नई जनरेशन काफ़ी पॉजिटिव है और चंद कुछ अनासर होते हैं कि जो बाकियों को भी जो है ना वो बदनाम करते हैं। अच्छा जैद साहब, आपने जिक्र किया आप तहरीक आज़ादी कश्मीर में शरीक रहे, यकीनन हम सबको पता है। आपने दरगाह हज़रत बल भी आप गए और वहाँ पे फिर श्रीनगर की जामा मस्जिद में भी आपने नमाज पढ़ी, जो मुझे पता है दो दफा खिताब जी खिताब भी किया आपने। तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक अमली सिपाही, मुजाहिद सिपाही आप रहे हैं। तो क्या देखते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरी, मुख्तलिफ हालात व वाक़यात से गुजरी, हुर्रियत क़यादत जिस हाल में सबको पता है, कुछ गिरफ्तार है, कुछ घरों के अंदर बंद किए, नज़रबंद है। मीर वाइज को जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जुम्मे की इजाज़त नहीं है, ताले लगे हुए हैं मस्जिद को। यासीन मलिक साहब जो है ना वो जिस हाल में, और इलेक्शन है इस वक्त, इलेक्शन के नतायज भी आ रहे हैं और जो नतायज आ रहे हैं वो भी सामने हैं। तो कुछ लोग इससे भी मायूस होते हैं कि शायद कश्मीर हमने खो दिया है, हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को मायूसी के लिए जो है ना वो एक मवाद मिलना शुरू हो गया। तहरीक भी उसी तरह जारी है, वादी से जम्मू तक जो इस वक्त मुजाहिदीन वहाँ मौजूद हैं, जो कुछ हो रहा है, मीडिया की जीनत जो है ना बन रहा है। बतौर एक अमली मुजाहिद, एक अमली तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिपाही, इन हालात को तहरीकी आज़ादी के तनाज़ुर में आप कैसे देखते हैं? देखिए वक्ती तौर पर नुकसान तो हुआ है, इस तरफ भी हुआ है और मनोज जंगबंदी लाइन के उस पार भी हुआ है, लेकिन ये कौमों की तहरीकों में ये मराहिल आते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि ये कौम जो है हिंदुस्तान के आगे सरेंडर करे। गलतियां हम करें वो अलहदा बात है, लेकिन कभी दानिस्ता हमारे लोग ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान की तसल्लुत को हम दानिस्ता कभी मान लें, उसकी जीत में हम फाइनल करदार, ये कभी नहीं हो सकता। मगर इसके लिए जरूरी है कि इत्तेहाद इस जानिब भी हो, इत्तेफाक उस जानिब भी, जिन जिन अमूर पे। देखिए हम सब चाहते हैं, एक और चीज जिसपे नई नस्ल परेशान होती है जब वो सुनती है जी कि आजाद कश्मीर का कोई स्टेटस खत्म किया जा रहा है, तो उससे ये होता है लोग परेशान हो जाते हैं। हमें नई नस्ल को समझाने की जरूरत है। देखिए हमने अगर रियासत भी बनानी है तो ये पाकिस्तानी मिलत और पाकिस्तानी कौम और असाकर पाकिस्तान के साथ मिलकर बनेगी।
افغانیوں نے یہ جنگ اکیلے نہیں لڑی, یہ پاکستان اور ان کے ساتھ دنیا ان کے ساتھ تھی. ویتنامیوں نے جو جنگ جیتی وہ اکیلے نہیں جیتے, ان کے ساتھ روس بھی تھا, چین بھی تھا. ہم نے بھی اگر کوئی جنگ جیتی ہے تو ہمارا تو سب سے ایک ہی دنیا میں پشت بنا ہے, ایک ہی ہمارا ساتھی ہے, ایک ہی ہمارا مددگار ہے, وہ ہے ملت اسلامیہ پاکستان, اساکر پاکستان. تو ہمیں اتحاد اور اتفاق کرنا چاہیے یہاں اس ملت کے ساتھ, پاکستانی ملت کے ساتھ, قوم کے ساتھ اور آپس میں. اور ایک نقطے پہ ہمیں آنا چاہیے تمام لوگوں, کیونکہ ہم اقوام متحدہ میں ہندوستان کا وعدہ ہے کہ ہم پلیبسٹ کریں گے, رائے شماری کرائیں گے اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کے لوگ کریں گے. یہ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ مل کر اس ایک پیج پہ آ جائیں تو یہ دنیا پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے رار پار سے, اور اس کو اس پوائنٹ پہ لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ طویل ہے, عمل ہے, یہ محنت کا کام ہے, مگر اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں. جی یقیناً ایسا ہی ہے, اور کشمیری مایوس نہیں ہوں گے. یہ جو ہے نا پونی صدی سے جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں, وہ سب کے سامنے ہے کہ مختلف مراحل آئے, لوگوں کو دبانے کی کوشش کی گئی, ظلم و ستم کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود جدوجہد آزادی جاری و ساری ہے, اور کشمیری آزادی سے کم جو ہے نا وہ کسی چیز پہ راضی ہونے کو تیار نظر نہیں آ رہے. اچھا زید صاحب, آپ ظاہر ایک سیاسی شخصیت ہیں اور بڑا نام ہے, قد ہے آپ کا, اور مظفر آباد کے اندر ایک بڑی فالوئنگ ہے آپ کی, بہت سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, اور آپ نے الیکشن میں جب حصہ لیا تھا تو اچھی آپ کو یہاں سے ووٹ بینک بھی ملا تھا. لیکن آپ ظاہر ہے کچھ ذکر آپ نے کیا بھی آف دی ریکارڈ کے, ظاہر ہے ہمارے شاید خطے میں بغیر وسائل کے اور اس طرح کی جو صورتحال میں, تو اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے مظفر آباد اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں, اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اپنی گفتگو سے ہم جاری رکھیں گے.